बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ वकार भट्टी साहब मौजूद हैं। वकार गिलानी साहब आउट ऑफ सिटी हैं और छुट्टी पे हैं, तो आज मैंने रिक्वेस्ट की वकार भट्टी साहब से कि आएँ, आज हम एक दूसरे के साथ मुकालमा करते हैं। वकार भट्टी साहब, आज जो मौजू मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक तो पाकिस्तान में आपको पता है कि IPPs का एक इशू चल रहा है, लेकिन हम डिस्कस करना चाहते हैं बांग्लादेश की सूरत हाल को भी, कि वहाँ पे जो वहाँ की जमात इस्लामी है, उन्होंने एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक इशू पे एक प्रोटेस्ट शुरू की और जो हुकूमत थी उसको टॉपल हुई और एक नया सेटअप जो है वो वहाँ पे आ गया। क्या उसी की रेप्लिकेशन होगी पाकिस्तान के अंदर, या जमात इस्लामी बांग्लादेश डिफरेंट है और जमात इस्लामी पाकिस्तान डिफरेंट है? ऑफ कोर्स डिफरेंट है, लेकिन दोनों के दरमियान और इश्यूज़ के दरमियान जो चूँकि इश्यूज़ पे ये दोनों जगहों पे प्रोटेस्ट जो है वो हुई और उसके नतीजे में एक जगह पे तो कामयाबी हासिल हुई, पाकिस्तान में उसके क्या असरात मरतब होंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे ज्वाइन किया। आपके ख़्याल में जो बांग्लादेश की अगर हम सूरत हाल को देखें तो वहाँ पे बेसिकली कौन सा इशू था जिसकी वजह से सारी सूरत हाल ट्रिगर हुई? कोटा का इशू था, ज़रा उसका बैकग्राउंड जो है वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब। वकार गिलानी साहब की कमी जो है वो हम भी महसूस कर रहे हैं और नाजरीन भी महसूस करेंगे, लेकिन वकार को वकार ही रिप्लेस करता है। जी बिल्कुल। तो अभी जब तक वो मौजूद नहीं है, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और जहाँ तक आपने बांग्लादेश की सूरत हाल की बात की, देखिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा प्रीएम्बल देना चाहता हूँ इस मामले पे। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद, जिनको उर्फ़ आम में शेख हसीना वहाँ पे कहा जाता था, और पिछले 15-16 साल से हुकूमत में थी। ये 2009 से उनकी हुकूमत थी वहाँ पे। 15 साल हो गए। हाँ, तकरीबन 15 साल से उनकी हुकूमत थी। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं जो बंगला बंधु कहलाते थे और बांग्लादेश के बानियों में से हैं। जी सर। उनको उनके अपनी फ़ौज ने कत्ल किया, पूरी फैमिली को, ये बच गई थी। अच्छा, ये 2009 में जब हुकूमत में आई हैं तो इनकी जो सुई थी वो अटकी हुई थी 1971 में। अच्छा, 1971 में क्या हुआ था कि पाकिस्तानी फ़ौज और वहाँ पे जो रज़ाकार थे, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, आजकल ये वहाँ पे सब कहते हैं कि नारा बहुत चल रहा है रज़ाकार। वो रज़ाकार कौन थे? वो रज़ाकार थे वहाँ पे वो बिहारी और बंगाली नौजवान जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी और ख़ास तौर पे इस्लामी जमीयत तलबा से था। ठीक है। तो वो अल-बदर और अल-शम्स 2 तंजीमें बनाई उन्होंने, और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलके, ज़ाहिर सी बात है उनका अपना मुल्क था, तो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलके अपने मुल्क के लिए उन्होंने वो डिफेंड किया। उसके मुकाबले में मुक्ति बाहिनी थी जो सपोर्ट करती थी शेख मुजीबुर रहमान को, और शेख मुजीबुर रहमान आज़ादी चाहते थे। और जो हमारी जो भारतीय हुकूमत है उसने मुक्ति बाहिनी को आम किया था, ट्रेनिंग दी थी और ये इंटरवीन किया। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान इंडिया की जो लड़ाई थी, ये बेसिकली इसमें एक तरफ अवामी लीग थी और दूसरी तरफ ये लोग थे। बांग्लादेश बना, उसके बाद मुजीबुर रहमान साहब का कत्ल हुआ, उनकी पूरी फैमिली मारी गई। 2009 में जब शेख हसीना दोबारा मुंतखब हुई तो इन्होंने जो जुल्म सितम वहाँ पे किए, इन्होंने 2 लोगों को ख़ास तौर पे निशाना बनाया। एक तो इन्होंने जमात इस्लामी को निशाना बनाया, और जमात इस्लामी के मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 9 लीडरान को फांसी दी वहाँ पे। ठीक। उनमें अब्दुल कादिर मुल्ला थे और दीगर वहाँ पे जमात इस्लामी के जो उमरा थे, साबिक उमरा थे, ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिल के अपना मुल्क बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई की थी। उनको इन्होंने गद्दार करार दिया और अब जाके इन्होंने उनको शहीद किया, उनको फांसियाँ दी। एक बात मुझे बताएं, 2009 से 2024 तक अगर देखें तो उनकी जो गवर्नमेंट थी उसकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे, ये मैं नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि ये ग्रोथ और इकॉनमी का बेहतर और खुशहाली सब कुछ नहीं होता, कुछ और पॉलिटिकल नैरेटिव भी इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर कैसे हुई और इस मुकाम तक कैसे पहुंची? देखिए, एक बात तो ये कि आपको बांग्लादेश को समझना चाहिए। बंगाली लोग हैं कौन? बांग्लादेशी अवाम और बंगाली अवाम।
جو مسلم لیگ جو ہے نا جو پاکستان کی خالق پولیٹیکلی اویئرنیس بہت زیادہ ہے. ہاں جو پاکستان کی خالق تنظیم ہے مسلم لیگ، یہ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی بھی بنگلہ دیشی شخص سے بات کریں، کسی بھی بنگالی فرد سے بات کریں، چاہے وہ ایسٹ بنگال کا ہو یا ویسٹ بنگال کا ہو، جو انڈین بنگال یا ادھر، یہ لوگ پولیٹیکلی بہت زیادہ اویئر لوگ ہیں، اویئرنیس بہت زیادہ ہے. یہ اپنے شعور رکھتے ہیں، یہ اپنے حقوق کو جانتے ہیں، یہ نکل آتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو پاکستان میں اب تک پنجابیوں کے ساتھ، پٹھانوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ اور سندھیوں کے ساتھ اور باقی قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا. اچھا ٹریگر کہاں سے ہوا یہ سارا معاملہ؟ یہ دیکھیں یہ ان کے اوپر ایک تو جو وہاں کی جماعت اسلامی تھی ان کے اوپر جو قید و بند، اور دوسرا جو خالدہ ضیاء جو سابقہ وزیر اعظم تھیں اور وہاں کی نیشنلسٹ پارٹی کی جو سربراہ تھیں، بی این پی کی جو سربراہ تھیں، ان کی پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے وہاں پہ، وہ رائٹ ونگر پارٹی سمجھی جاتی ہے. ان کے اوپر انہوں نے تشدد کی، جبر کی انتہا کر دی تھی، اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ ابھی بھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کارکن جو ہیں جو ان دونوں پارٹیوں کے، جماعت اسلامی اور بی این پی کے، یہ بیہائنڈ بارز تھے. ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوا ہے وہ بھی ان دونوں جماعتوں نے مل کے لڑا تھا. نہیں، بائیکاٹ کیا تھا. اچھا بائیکاٹ. جماعت اسلامی پہ تو انہوں نے پابندی لگا دی تھی وہاں پہ، اور بی این پی نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. تو یہ ون سائیڈڈ ایک الیکشن تھا جس میں انہوں نے وہ جیت گیا، اور اس کو دنیا میں کہیں بھی وہ بہتر نہیں سمجھا. جہاں تک آپ نے کہا نا پولیٹیکل سچویشن، دیکھیں پولیٹیکلی یہ صحیح بات ہے کہ بنگلہ دیش بہت پروگریس کر رہا ہے. بنگلہ دیش میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی صنعت بہت زیادہ پروگریس کی. وہاں پہ ان کی جو آئی ٹی کی صنعت ہے وہ بہت زیادہ پروگریس. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک جو ٹیکسٹائل کی اگر آپ بات کریں نا تو بنگلہ دیش کو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری کی اس لسٹ کے اندر بھی تھا. تو اس کی وجہ سے ان کو ٹیرف کے اندر بھی انسینٹیو ملا، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا لیا. آئی ایم ایف کا پروگرام جیسے ضرورت تھا انہوں نے کر لیا، مشکل فیصلے انہوں نے کیے، لیکن ان کی اکانومی ہم سے کم از کم بہتر، پاکستان سے بہتر پرفارم کر. اس دفعہ یہ جو ایشو ہے کوٹا کا، یہ کیا ایشو ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں. ہاں دیکھیں یہ کوٹے کا سسٹم ایشو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو وہ لوگ جو مکتی بہانی کے لوگ تھے، جو پاکستان کے خلاف لڑے انڈین فوج کے ساتھ، وہ ظاہر سی بات ہے آزادی کے ہیرو بنے. تو مکتی بہانی کے وہ لوگ جو مارے گئے، ان کی اولادوں کے لیے وہاں پہ سرکاری ملازمتوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ پہ کوٹا تھا. وہ کوئی 56% کوٹا تھا، اور یہ اتنا زیادہ کوٹا تھا کہ جس کے نتیجے میں ساری ملازمتیں، سارے سہولیات اور جو جتنا بھی انسینٹیوز تھے وہ ان کو چلے جاتے تھے. تو بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی تھی وہاں پہ، جو اور یہ سارا مل رہا تھا جو عوامی لیگ کے کارکن ہیں ان کو مل رہا تھا. تو جب یہ طلباء نے وہاں کے شروع کی یہ مہم کہ یہ کوٹا سسٹم ختم کرنا چاہیے اور میرٹ پہ کریں، تو اس کے جواب میں شیخ حسینہ نے ایک دن طنزاً کہا کہ اگر مکتی بہانی کے وہ جو شہداء ہیں ان کی اولادوں کو نہ دیں تو کیا رضاکاروں کو دیں، یعنی کہ جو لوگ پاکستان کی فوج سے مل کر لڑے کیا ان کی اولادوں کو دیں. تو انہوں نے طنزاً کہا کہ کیا ہم مکتی بہانی والے جو آزادی والے ہیں ان کے بجائے غداروں کو دیں. یہ اتنا زیادہ برا طنز تھا کہ وہ طلباء جو کہ پورے لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں نکلے بنگلہ دیش میں، وہاں کا مقبول ترین نعرہ یہ بن گیا کہ تم کون میں کون، رضاکار رضاکار. تو یہ جو کوٹا سسٹم تھا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بنگلہ دیش میں کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ میرے خیال میں جو مارشل لا ہے، مارشل لا میں سے کہوں گا ابھی فی الحال ایمرجنسی ہے، تو پارلیمنٹ کو توڑ دیا ہے اور ایک انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے. جی دیکھیں آج کی جو اطلاع یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے شہاب الدین، انہوں نے جو ایک تو پارلیمنٹ ڈیزولو کر دی ہے. ناہید اسلام ہیں جو طلباء کے لیڈر ہیں وہاں پہ، یہ رائٹسٹ ہیں، اور کچھ لوگ ان کو جماعت اسلامی جمعیت طلباء کا وہ کہتے ہیں، شبر اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ ان کا تعلق شبر سے نہیں ہے. یہ رائٹسٹ ہیں ناہید اسلام جو کہ وہاں پہ اس وقت طلباء موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے درخواست کی ہے محمد یونس جو کہ گرامین بینک کے جو کہ سربراہ ہیں، بانی، کہ وہ جو ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کو لیڈ کریں اور نئے الیکشنز کروائیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو یونس صاحب کی، محمد یونس صاحب کی آپ نے بات کی ہے، ان کا ایک انٹرویو کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا تھا. پاکستان میں یہ آئے تھے جب شوکت عزیز اور مشرف صاحب کی رجیم تھی، تو ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں.
2005-6 میں اگر ایگزیکٹلی میں ڈیٹ مجھے یاد کروں, تو یہاں پہ آ کے انہوں نے مجھے 1 گھنٹے کا انٹرویو دیا تھا, اور وہ جو خاص بات انہوں نے مجھے بتائی تھی جو میں آج بھی مجھے یاد ہے, وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے جس میں جو کئی ہزار لوگ جو کرونک بیگرز ہیں, جو فیملیز بیگنگ کا کام کرتی ہیں, ان سے ہم نے وہ بیگنگ کا کام جو ہے نا وہ چھڑوایا ہے. اس طرح کے کام بھی انہوں نے, انقلابی اقدامات. جی ہاں. تو یہ گرامین بینک کا میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ اس نے جو چھوٹے پیمانے پہ چھوٹے چھوٹے قرضے دے کر اور گرانٹس بھی انہوں نے دیتے رہے ہیں, اس کے نتیجے میں انہوں نے سوسائٹی کی اپ لفٹ میں ان کا بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے, اور یہ جو یونس صاحب ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں ویسے ہی. بالکل. یہ دیکھیں وہ بہت محترم آدمی ہیں وہاں پر, اور بڑی قابل عزت ہے ویسے, بہت ان کی کافی عزت ہے, اور اکنامکلی آپ ان کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جلد سے جلد وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ آ کے, اور وہ 90 دن کے الیکشنز کی طرح نہ آئے, اور الیکشنز ہوں وہاں پہ 90 دن 9 سال میں نہ بدلے. اچھا آخری بات یہ بتائیں, ایک طرف تو وہ بنگلہ دیش ہے, ایک طرف جماعت اسلامی نے پنڈی میں ایک دھرنا دیا ہوا ہے, آئی پی پیز کا ایشو ہے. یہ اس ایشو کا کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ کیا آئی پی پیز کا ایشو جس طرح جماعت اسلامی چاہتی ہے یہ پاکستان میں ریزالو ہو جائے گا؟ چونکہ حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ تو میرے خیال میں کوئی زیادہ لفٹ نہیں کروا رہی. اس سلسلے میں دیکھیں, میں آپ کی ایک آف دا ریکارڈ جو آپ بات کرتے ہیں اس سے میں متفق ہوں. آج میں نے ایک گیلپ سروے پڑھا, اس میں کہا کہ جی 74% پاکستانی جو ہیں وہ اپنی اشیاء ضروریہ خریدنے میں ناکام ہو گئے ہیں, ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان میں غربت جو ہے وہ ابھی اس لیول پہ نہیں آئی کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ غربت کے ہاتھوں, بجلی کے بلوں کے ہاتھوں اٹھ کر باہر نکل آئیں اور آ کے اب یہ بیٹھے ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں, بارش بھی ہوئی, شدید گرمی بھی پڑی, حبس بھی رہا, چند لوگ ہیں, چند 100 لوگ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ تصادم کریں, لیکن لوگ جو ہیں اس جڑواں شہروں میں آس پاس کے پنجاب, کے پی اور کشمیر کے لوگ, تو لوگوں کا کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا جذبہ کہ وہ اگر وہ تنگ ہیں, اگر وہ معاشی صورتحال اتنی بری ہے کہ وہ آئیں اور ساتھ دیں. تو ابھی پاکستان میں وہ سچویشن مجھے قطعاً نہیں لگ رہی کہ یہاں پہ کوئی جو ہے عوامی موومنٹ شروع ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی انقلاب آئے. ایک بات ویسے میں آپ کے لیے ایک انفارمیشن ایڈ کر دوں, حکومت پاکستان ایک فسکل سپیس کریٹ کرنے کے حوالے سے کام کر رہی ہے, اور وہ فسکل سپیس اس طرح کا کریٹ کرنا چاہتی ہے کہ کچھ آئی پی پیز کو وہ بائی کر لے. ایک تو حکومت کے پاس جینکوز جو اپنے پاور پلانٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہیں, ایک ان کو, اور جو آئی پی پیز ہیں, لیکن یہ فسکل سپیس جو ہے وہ کرنا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. اس کے بارے میں ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور ابھی تک کسی فائنل نتیجے پہ حکومت نہیں پہنچی. لیکن میں ایک بات کر کے اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے, وہ یہ ہے سر کہ پاکستان کا جو اس ٹائم آئی پی پیز کا بھی ایشو ہے, لیکن اگر آپ ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے سسٹم کو دیکھیں, میں 1 درجن سے زائد ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ورلڈ بینک اور اے ڈی بی کے لونز موجود ہیں. وہ لونز 2-2, 3-3 سال میں ان کو کمپلیٹ کرنا تھا. آپ یقین کریں 4-4, 5-5 سال سے ملینز آف ڈالرز کے لونز کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے. سب سے زیادہ جو یوٹیلائزیشن ہے وہ 40% ہے, ورنہ زیرو ہے اکثر میں. یہ جو سب کچھ ہے, ڈسٹریبیوشن کے لاسز اور ٹرانسمیشن کے لاسز, نقصانات, اس میں ہم خود بھی تو ذمہ دار ہیں. اربوں ڈالر کے پروجیکٹس ہم نے پکڑے ہوئے ہیں, لونز پہ ہیں, لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے ہم. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آئی پی پیز کا بھی ایشو ہے, آئی پی پیز بھی ہماری, اگر ہم صحیح طرح سے اپنی کمپٹیٹیو مارکیٹس کریٹ کر دیں. میں نے بنگلہ دیش کی مثال دیتا ہوں. بنگلہ دیش میں وہ کسی ایک جگہ پہ وہ ایک گرڈ اسٹیشنز کی اجازت دے دیتے ہیں, اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آپس میں جس نے لینی ہے بجلی وہ لے, جس نے دینی ہے وہ دے. تو اس طرح کا کنسیپٹ پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اصل میں ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ کوئی ڈیسیژن نہیں کرنا چاہتی سر, وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ اس معاملے کو چلانا چاہتی ہے.
اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے آئی پی پیز کو یہ خریدتے ہیں یا کس کو بند کرتے ہیں. بند کرنا میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے, خریدنے کی طرف شاید حکومت چلی جائے. سر آپ کی باتوں بہت مشکل باتیں کی ہیں آپ نے اکانومی کے حوالے سے, اور یہ لیکن کون سی بات مشکل تھی مجھے بتائیں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے سے وہ عوام کو کوئی فیسلٹی فراہم نہ کرے, اور اللہ کرے کہ یہ اسی روش پہ چلتے رہیں تاکہ عوام اتنے تنگ آئیں کہ وہ اس سسٹم سے جان چھڑانے کے لیے کھڑے ہوں اور ان کو باہر پھینکیں. لیکن مجھے اس میں بھی شک ہے, یہ بجلی کے بلوں سے تنگ آ کے یہ سولر سسٹم لگوا لیں گے لیکن یہ باہر نہیں نکلیں گے, آلٹرنیٹ پہ جائیں گے, آلٹرنیٹ پہ چلے جائیں گے. یہ بنگلہ دیش والے ان کے اندر جو ان کو شاید 400 سال اور مزید چاہیے اس غلامی سے نکلنے کے لیے, تب جا کے شاید ان میں اتنا شعور آئے کہ بنگلہ دیشی عوام کی طرح اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکیں. بھٹی صاحب تھینک یو ویری مچ. ہم نے آپس میں بات چیت کی اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیں. اور آپ یہ پروگرام سوموار, بدھ اور سیٹرڈے کو ایف ایم پاور 99 پر 4 سے 5 بجے تک سن بھی سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.